फतूर इश्क एपिसोड 76। गाड़ी धीरे से आकर रुक गई। इंजन बंद होते ही हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ दूर से किसी चीज की मुसलसल सरगोशी सुनाई दे रही थी। लहरों की आवाजें अरसम लहरों की आवाजें। अरसम ने स्टीयरिंग पर रखे अपने हाथ धीरे से छोड़े। उसने एक गहरी सांस ली, फिर गाड़ी से बाहर निकलकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। अनुरल ने फौरन से सर उसकी जानिब मोड़ा। उसकी आंखों पर अब भी पट्टी बंधी थी, होठों पर टेप लगी थी। "हम्म," जैसे वो कुछ पूछ रही हो। "अब कहाँ लेकर आए हो?" अरसम के दिल में एक कसक सी उठी। उसने नरमी से कहा, "बस थोड़ी देर और अनु, ट्रस्ट मी।" अनुरल ने जवाब में बस नाराजगी से सर फेर लिया। अरसम मुस्कुराया, और इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द भी महसूस हुआ। उसने बहुत एहतियात से अनुरल को अपनी बाहों में उठाया। अनुरल बेख्तियार उसके सीने से लग गई। उसकी धड़कनें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। हम्म इसने फिर से कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज टेप के नीचे दबकर रह गए। अरसम खामोशी से चलता रहा। हर कदम के साथ समंदर की आवाज और साफ होती गई। ठंडी हवा उन दोनों के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। चंद लम्हे के बाद अरसम रुका। उसने निहायती नरमी के साथ अनुरल को रेत पर खड़ा कर दिया। सबसे पहले उसने उसके हाथों की गिरा खोली, फिर पांव आजाद किए। "अब गुस्सा मत होना," उसने धीरे से आवाज में कहा। अनुरल ने फौरन से अपने हाथ मले, और इसके बाद इसने खुद अपनी आंखों से पट्टी उतारी, फिर होठों से टेप हटा दी। सबसे पहले इसने गहरी सांस ली। "हाँ, तुम वाकई पागल हो। तुम्हें अंदाजा भी है कितना डरा दिया था तुमने मुझे?" अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा पीछे हटा। अनुरल ने धीरे से उसकी आंखें खो अनुरल ने धीरे से आंखें खोल दी, और इसका पूरा वजूद जैसे वहीं थम गया। उसके सामने नीला समंदर था, मगर वो आम समंदर नहीं था। हर लहर के साथ पानी नीली रोशनी से जगमगा उठता, जैसे आसमान के लाखों सितारे जमीन पर उतर आए हों। रेत भी हल्की हल्की नीली चमक से रोशन थी। या अल्लाह! उसके होंठों से बेख्तियार निकला। वाह, कितना खूबसूरत है! उसकी आंखों में हैरत थी, खुशी भी थी, और बच्चों जैसी मासूमियत भी। वो धीरे धीरे पानी के करीब गई, उंगलियों से पानी को छुआ। जहां उसका हाथ गुजरा, वहां नीली रोशनी और तेज चमक उठी। मैंने इसके बारे में सिर्फ बुक्स और वीडियोस में देखा था। ये मदम चांदनी रात है, ये बेकिनारा समंदर है, और हर तरफ और हर लहर के साथ चमकती हुई बायोल्यूमिनेशंस। सब कुछ अनुरल को किसी हसीन ख्वाब का हिस्सा लग रहा था। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ वो और अरसम। ठंडी हवा इसके बालों से खेल रही थी, लहरों की सरगोशी इसके दिल की धड़कनों से हम आहंग हो चुकी थी। अनुरल की आंखों में बच्ची जैसी चमक थी। वो धीरे से मुस्कुराई। "अरसम, तुम्हें पता है ये मुझे कितना पसंद है? मैं हमेशा से अपनी आंखों से इसको देखना चाहती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी का।" अभी इसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि पीछे से एक लरजती आवाज गूंजी। "अनु!" इसकी पुकार में ऐसी शिद्दत इसकी पुकार में ऐसी शिद्दत मोहब्बत थी कि नूरल का दिल एकदम से जोरों से धड़क उठा, जैसे उसके एक लफ्ज ने उसके दिल के हर बंद दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन पीछे मोड़ी, और अगले ही लम्हे इसकी सांसें सीने में अटक गई। अरसम उससे चंद कदम दूर रेत पर घुटनों के बल बैठा था, दोनों हाथ जोड़े, सर हल्का सा झुका था। समंदर की नीली चमकीली रोशनी इसके चेहरे पर बिखर रही थी। अनुरल कुछ लम्हे बस इसको देखती रही। इसके दिल की धड़कन बेख्तियार तेज होने लगी। "अरसम!" इसने धीरे से इसका नाम लिया। अरसम ने लरजती मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों के कोने नम हो चुके थे। उसने अपने जोड़े हुए हाथ और मजबूती से भींच लिए। अरसम की आवाज रुक गई। "आई एम सॉरी अनु," इसके पलकों पर नमी चमक रही थी। "मैं माफी मांगता हूँ, और उस लम्हे के लिए जब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया।" अनुरल की आंखों में नमी तैर गई। अरसम ने लरजती सांस ली। "और इस दिन के लिए जब मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हारा दिल दुखाया। हर उस लफ्ज के लिए जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट छीनी, हर उस नजर के लिए जिसमें तुम्हारे लिए नफरत दिखाई।" उसने आंखें बंद की। "मैं माफ़ी मांगता हूँ हर उस मर्तबा की जब मैंने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, जब तुम दिल से मेरे पास आना चाहती थी, और मैं तुम्हें हर बार खुद से दूर धकेल देता था।" अनुरल की आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। वो बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी। "अरसम!" लेकिन अरसम ने फौरन से हाथ उठाकर इसे रोक दिया। "प्लीज़ अनु, प्लीज़ मुझे मत रोको।" उसकी आवाज़ भर्रा गई। "आज पहली बार मुझे अपने दिल का बोझ हल्का कर लेने दो। सिर्फ आज मैं बोलूंगा, और तुम सुनोगी।" अनुरल वहीं रुकी। इसने अपने होठों को दबाया। अरसन ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में वही मासूम मोहब्बत थी जो शायद हमेशा उसके लिए थी। "मुझे लगता था तुम सिर्फ एक जिद्दी लड़की हो जो हर चीज़ अपनी मर्जी से करना चाहती है, लेकिन मैं कितना गलत था। मैंने अपनी न... उसने अपनी नज़रें झुकाई।
تم ہر بار میرے لیے لڑتی رہی اور میں ہر بار تم سے لڑتا رہا۔ تم ہر بار میری طرف ایک قدم بڑھاتی اور ہر بار میں تمہیں دھکا دے دیتا۔ تم ہر بار میری عزت بچاتی رہی اور میں ہر بار تمہاری بے عزتی کرتا رہا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن سچ یہ تھا کہ میں خود سے بھاگ رہا تھا۔ میں اپنے ماضی سے بھاگ رہا تھا، میں ارسم سے بھاگ رہا تھا جو تم سے محبت کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی۔ لیکن تم کبھی نہیں ڈری۔ تم نے میری ہر نفرت کے پیچھے چھپی محبت کو پہچان لیا۔ جب میں خود جب میں خود نہیں پہچان سکا تب بھی تم پہچان گئی تھی۔ انورل کی سانسیں لمحے بھر کے لیے رکی تھی۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سمندر کی چمکتی لہریں ان دونوں کے قریب آ کر واپس لوٹ رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ ارسم نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہارے قابل نہیں تھا، پھر بھی تم نے مجھے چنا۔ میں نے تمہیں رلایا، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑا نہیں۔ میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا، پھر بھی تمہاری دعاؤں میں میرا ہی نام تھا۔ میں نے تم سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی۔ میں نے تمہارا شوہر ہونے کا حق کبھی ادا نہیں کیا، پھر بھی تم نے میری بیوی ہونے کا فرض کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں سے پہلا آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ کیسے کرتی ہو تم اتنی محبت انو؟ کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں جتنا تمہیں دور کرتا گیا، تم اتنی ہی بار میری روح کے قریب آتی گئی۔ میں ہر بار ہارتا گیا اور تم ہر بار صرف مجھ سے محبت سے جیتتی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اب تک جوڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے آج میں صرف معافی نہیں مانگ رہا، آج میں اپنی ساری انا، اپنا سارا غرور، اپنا سارا وجود تمہارے قدموں میں رکھ رہا ہوں۔ فضا میں گہری خاموشی چھا گئی، صرف لہروں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور دو دھڑکتے ہوئے دل۔ انورل کے آنکھوں میں رکے آنسو اب مزید نہیں رک سکے، پر پھر جیسے اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بس اتنا کہا، ارسم، اور بنا کچھ کہے وہ اس کی جانب چل پڑی۔ ارسم نے اسے اپنی جانب باتیں دیکھا۔ انورل اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ بڑھائے ہی تھے، ارسم گھٹنوں کے بل اس کے قریب سرک آیا اور اگلے ہی لمحے اس نے دونوں باہوں سے انورل کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنا چہرہ اس کے پیٹ سے لگا دیا اور وہ ٹوٹ گیا، بالکل اس چھوٹے سے بچے کی طرح جو بہت عرصے سے اپنے آنسو روک کر بیٹھا ہو۔ اس کے کندھے بری طرح لرز رہے تھے، ہچکیاں اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ انو، اس کی آواز بالکل بچوں جیسی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، پلیز۔ انورل کی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے فوراً سے دونوں ہاتھوں سے ارسم کا سر تھام لیا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں میں اترنے لگی، بالکل ویسے جیسے ماں اپنے روتے بچے کو چپ کرواتی ہے۔ وہ بار بار اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ شش، بس، میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ ارسم نے اس کی کمر کو اور مضبوطی سے پکڑا، جیسے ڈر ہو کہ اگر وہ گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہ پھر سے اکیلا ہو جائے گا۔ انو، تم صرف میری نہیں ہو، تم صرف میری محبت نہیں ہو، تم میری دوسری ماں ہو۔ جب میری ماں ہمیں چھوڑ کر گئی تھی نا، اس دن صرف میری ماں نہیں گئی تھی، اس دن ایک چھوٹا سا بچہ بھی مر گیا تھا۔ وہ بچہ جو صرف اتنا چاہتا تھا کہ کوئی اسے گلے لگائے، کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، کوئی اسے پوچھے کہ ارسم تم ٹھیک ہو، مگر کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے اس بچے کو دیکھا ہی نہیں۔ سب نے صرف ایک غصے والا لڑکا دیکھا، ایک ضدی، ایک بدتمیز، ایک سنگدل، ایک گنڈا۔ لیکن اس سخت چہرے کے پیچھے جو ڈرا ہوا بچہ ہر رات چھپ کر روتا تھا، اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اس کی گرفت انورل کی کمر پر اور مضبوط ہو گئی۔ ہر دن لوگوں نے مجھے اور سخت بنایا، ہر دھوکے نے میرے اندر کی نرمی کو اور تھوڑا مار دیا۔ ارسم کی سانسیں اب بھی ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ ہر بےزتی نے میرے دل کے گرد ایک اور دیوار کھڑی کر دی۔ اس کا چہرہ اب بھی انورل کے پیٹ سے لگا ہوا تھا۔ اس کی آواز ہر جملے کے ساتھ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ انو، تم جانتی ہو، میں کبھی کسی کے سامنے یوں نہیں رویا۔ میں کبھی کسی کو اپنا درد بتا نہیں سکا، کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے۔ لوگ کہیں گے مرد ہو کر روتا ہے، اتنا کمزور ہے، اپنے آنسو پر بھی قابو نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے اندر کے اس ٹوٹے بچے کو دیکھ لے، اسی لیے میں نے اپنے چہرے پر غصے کا نقاب پہن لیا۔ میں جتنا ٹوٹتا گیا اتنا ہی سخت بنتا گیا۔ لوگوں نے سمجھایا ارسم کو کسی چیز کا درد محسوس نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ مجھے ہر درد سب سے زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ میری نور، وہ صرف میری بہن نہیں ہے انو، وہ میری چھوٹی بچی جیسی ہے۔ اس کی پوری دنیا میں صرف میں ہوں۔ اگر میں اس کے سامنے ٹوٹ جاتا، اگر میں اس کے سامنے رو دیتا، اگر میں اسے اپنا درد بتا دیتا، تو وہ خود اندر سے بکھر جاتی۔ وہ مجھے دیکھ کر جیتی ہے، میری ہمت دیکھ کر مسکراتی ہے،
اس لیے میں ہر بار اس کے سامنے مضبوط بن کر کھڑا ہو جاتا ہوں، چاہے اندر سے کتنی ہی بار مر رہا ہوں۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا بھائی کتنی رات تنہا بیٹھ کر روتا ہے، کتنی دفعہ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر اپنی چیخیں اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا بھائی کتنی راتوں تک تنہا بیٹھ کر روتا تھا، کتنی دفعہ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر اپنی چیخیں دبائی۔ میں اس کے لیے دیوار بن گیا، مگر اس دیوار کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ روز ٹوٹتا رہا، روز روتا رہا، روز کسی کا انتظار کرتا رہا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہہ دے، بس ارسم اب اور نہیں۔ جو باتیں میں اپنی بہن سے کبھی نہیں کہہ سکا، جو درد میں پوری دنیا کے سامنے کبھی بیان نہیں کر سکا، وہ سب ہر روز اپنے دل کے کسی اندھیرے کونے میں دفناتا رہا۔ میں اتنا عادت ڈال چکا تھا تنہا رہنے کی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شاید اللہ نے مجھے محبت کے لیے بنایا ہی نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت میں صرف نفرت لکھی ہے، مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہیں آئے گا جو ارسم شمشیر رانا کو نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے اس چھوٹے سے ڈرے ہوئے بچے کو دیکھے گا۔ انورل کے آنسو اب اس کے گال سے پھسل کر ارسم کے بالوں میں سما رہے تھے، وہ اس کی درد کی شدت کو اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ انورل نے اس کے بالوں کو پیار سے چوما۔ پھر تم میری زندگی میں آئی، تم نے میرے اندر چھپے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کو جسے دنیا نے بہت پہلے مار دیا تھا، جسے کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جسے ہر کسی نے بس سخت اور بدتمیز اور غصے والا ارسم سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ لیکن تم نے اس سخت چہرے کے پیچھے چھپے اس معصوم روح کو دیکھ لیا تھا، تم نے اس بچے کو دوبارہ جینا سکھایا، تم نے مجھے پہلی بار احساس دلایا کہ شاید میں بھی کسی کے لیے خاص ہوں، شاید میں بھی محبت کے لائق ہوں، شاید مجھے بھی ٹوٹنے کا حق ہے۔ اس کی ہچکیاں پھر ابھر آئی۔ تم مجھے کھانا کھلاتی تھی، ڈانٹتی تھی، ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھتی تھی، میری بے وجہ ضد پر بھی مسکرا کر برداشت کر لیتی تھی۔ جب پوری دنیا میرے غصے کو دیکھتی تھی، تب تم اس غصے کے پیچھے چھپا ہوا میرا درد بھی دیکھ لیتی تھی۔ تم نے کبھی مجھے بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تم نے اس ارسم کو اپنایا جسے میں خود قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے صرف اپنی محبت نہیں دی انو، تم نے اس تنہا بچے کو ماں جیسی ممتا دی جو بچپن سے صرف اس ایک احساس کا پیاسا تھا۔ تم نے مجھے پہلی بار محسوس کروایا کہ صرف کسی کی فکر صرف فرض کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تم نے مجھے رونے دیا، کھل کر بکھرنے دیا۔ تم نے کبھی میرے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ مرد روتے نہیں، بلکہ تم ہر آنسو کو اپنی دعا کے ساتھ سنبھالنے لگی۔ تمہاری محبت نے میری سالوں سے پتھر بنی روح کو پگھلا دیا تھا۔ تم نے میری تنہائی کو گھر کر دیا، تم نے میری تنہائی کو گھر دیا، میری خاموشیوں کو آواز دی، میری بے چین سانسوں کو سکون دیا، اور میری بے مقصد زندگی کو جینے کی وجہ دی۔ یہ کہتے اس کی آواز بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ کچھ بول بھی نہیں سکا، بس انو کی کمر اور مضبوطی سے تھام کر بچوں کی طرح سسکیاں بھرنے لگا۔ سمندر کی جادوئی نیلی لہریں اور دونوں کے قریب آ کر واپس لوٹ رہی تھی، جیسے قدرت خود اس محبت کو، اس درد کی گواہ بن رہی ہو۔ انو، تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میری پہلی محبت کون تھی؟ ارسم نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، اس کی سرخ سوجی سرمئی آنکھیں سیدھا انورل کی بھیگی آئس بلو آنکھوں سے ٹکرائی، اس کے ہونٹوں پر ایک لرزتی مسکراہٹ ابھری۔ مگر تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میری پہلی چاہت کون تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ میری پہلی چاہت صرف تم تھی، ہمیشہ سے، بچپن سے، جب مجھے محبت کم پتہ بھی نہیں تھا، تب بھی میری ہر خواہش میں تم تھی۔ انورل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ارسم، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، تو تم مجھے بچپن سے؟ اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکی، اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ انورل دھیرے سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کے لرزتے ہاتھ ارسم کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے تک گئے، مگر ارسم نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ تھیلیوں میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا درد ابھر آیا۔ لیکن میری سب سے بڑی بد نصیبی یہ تھی کہ میری پہلی چاہت اسی عورت کی بیٹی نکلی جس نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ اس کی آواز پھر سے بھر آئی۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تم نہیں آتی تھی، مجھے وہ دروازہ یاد آتا تھا جو ہمارے منہ پر بند کر دیا گیا تھا، مجھے نور کے آنسو یاد آتے تھے، مجھے اپنی بے بسی یاد آتی تھی، مجھے وہ دن یاد آتا تھا جب میری دنیا میری آنکھوں کے سامنے بکھر گئی تھی۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کر لی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا انو، میں اس یاد سے نفرت کرتا تھا جو ہر بار تمہارے چہرے کے ساتھ زندہ ہو جاتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم میرے لیے صرف ہانیہ کی بیٹی رہو، تاکہ میرا دل کبھی تمہاری طرف نہ جائے۔ پھر میری زندگی میں یاسمین آئی، اس نے بھی مجھے بہت محبت دی، اس نے میرا ساتھ دیا، مجھ پر یقین کیا، میرے لیے دنیا سے لڑی۔
میں ہمیشہ سے اس کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں سکی۔ وہ ارسم سے محبت کرتی تھی جو دنیا کی وہ اس ارسم سے محبت کرتی تھی جو دنیا کو نظر آتا تھا۔ اس نے میرے زخم دیکھے، میرے ان زخموں کے پیچھے چھپا ہوا درد کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے میری خاموشی دیکھی، لیکن اس خاموشی کی چیخیں کبھی نہیں سنی۔ اس نے میرا غصہ دیکھا، مگر میری کمزوری کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس کی نظریں انورل کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ مگر تم بالکل الگ ہو۔ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم نے مجھے محسوس کیا۔ جب میں غصے میں تم پر چلاتا تھا، تم میرے الفاظ نہیں دیکھتی تھی، تم میری نفرت دیکھ لیتی تھی۔ جب میں تم پر غصے سے چلاتا تھا تو میرے الفاظ نہیں دیکھتی تھی، تم میری تکلیف دیکھ لیتی تھی۔ جب میں تمہیں دور دھکیلتا تھا، تم سمجھ جاتی تھی کہ میں تمہیں نہیں، خود کو سزا دے رہا ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا غصہ کیوں کرتا ہوں، تم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں بدل جاؤں۔ تم نے بس میری روح کو ویسے قبول کیا، اس کے ہر داغ کے ساتھ، ہر ٹوٹے حصے کے ساتھ، ہر اس کمی کے ساتھ۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ یاسمین مجھے پیار کرتی تھی، لیکن تم نے مجھے جینا سکھایا۔ اس نے میری زندگی میری اس نے میری زندگی میں محبت لائی تھی، لیکن تم نے میری زندگی بدل دی۔ اس نے مجھے اپنا بنانا چاہا اور تم نے مجھے پہلے میرا بنا دیا۔ تم نے مجھے وہ ارسم لوٹا دیا جو میری ماں کے جانے کے دن کہیں کھو گیا تھا۔ اسی لیے انو، آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو میرا جواب ہوگا تم، صرف تم، اور تم ہی نہیں، وہ لاکٹ بھی صرف تمہارا تھا۔ انو کی سانسیں ایک پل کو تھم گئی۔ لاکٹ؟ ارسم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، وہی لاکٹ جو میں نے صرف تمہارے لیے بنایا تھا۔ مجھے یاد ہے کتنی خوشی سے میں اسے اپنی مٹھی میں چھپا کر تمہارے پاس آیا تھا، کتنے ارمانوں کے ساتھ میں نے وہ تمہارے گلے میں پہنایا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی، لیکن تمہاری ماں نے وہ لاکٹ تمہارے گلے سے اتار کر میری طرف اس طرح پھینکا جیسے میری محبت نہیں، میری اوقات میرے منہ پر دے ماری ہو۔ ارسم کی آنکھوں میں وہ پرانا زخم پھر سے زندہ ہونے لگا۔ اس ایک لمحے نے میری یہ اس ایک لمحے نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میرے ہاتھ کی بنائی کوئی بھی چیز کبھی تمہاری تک نہیں ہو سکتی۔ اس ایک لمحے نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں۔ اس نے لرزتی سانس لی۔ اس دن صرف وہ لاکٹ نہیں ٹوٹا تھا انو، اس دن میرا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ کئی سالوں تک میں اس لاکٹ کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ مجھے لگتا تھا اب اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ پھر جب یاسمین میرے زندگی میں آئی، میں نے خود کو سمجھایا شاید میری پہلی چاہت صرف بچپنا تھی، شاید مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے، شاید اس لاکٹ کا اصل حق صرف یاسمین ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس لیے میں نے وہی لاکٹ یاسمین کو دے دیا۔ میں چاہتا تھا میرا ماضی وہیں دفن ہو جائے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ شاید محبت کی بھی ایک قسمت ہوتی ہے، اور شاید چیزیں بھی اپنے اصل مالک کو پہچان لیتی ہیں۔ وہ لاکٹ یاسمین کے پاس زیادہ دن ٹک ہی نہیں سکا، نہ جانے کیسے، مگر وہ پھر سے واپس آ گیا، جیسے اسے بھی معلوم تھا کہ اس کا گھر کوئی اور نہیں، اس کی مالکن کوئی اور نہیں۔ اس نے دھیرے سے انورل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا پھر سے تمہارے پاس آ گیا۔ ارسم کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا، نہ محبت غلط انسان تک پہنچ سکتی ہے، نہ اس کی نشانی۔ چاہے میں کتنی ہی کوشش کرتا، وہ لاکٹ کبھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس نے انورل کی آنکھوں میں دیکھتے لرزتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس طرح سے میرا دل بچپن سے صرف تمہارا تھا، اسی طرح وہ لاکٹ بھی صرف اپنی اصل مالکن انورل ارسم شمشیر رانا کے گلے میں ہی سکون پا سکتا تھا۔ انورل کی ہچکی نکل گئی۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے ارسم کا چہرہ تھاما۔ پاگل، تم بالکل پاگل ہو۔ اس نے روتے روتے اس کا ماتھا چوما۔ اس نے ارسم کو زور سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ میں سچ میں پاگل تھا انو، میں تم سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا تھا، تاکہ رئیس اور ہانیہ دونوں کو تڑپا سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں رلاؤں گا، تمہاری ہر مسکراہٹ چھین لوں گا، تمہیں وہی درد محسوس کرواؤں گا جو میری ماں اور بہن سالوں سے سہ رہے تھے۔ لیکن اس نے لرزتی ہنسی۔ ہر بار الٹا ہو گیا۔ میں تمہیں درد دینا چاہتا تھا اور خود ٹوٹ کر لوٹ جاتا تھا۔ تمہاری ہر مسکراہٹ میری سانسوں کا سکون بن گئی، تمہارا ہر آنسو میری روح کو چیرنے لگا۔ میں تمہارا شوہر بن کر بھی تم سے نفرت نہیں نبھا سکا، کیونکہ میرا دل میری چاہت کو کبھی بھول ہی نہیں سکا تھا۔ دونوں دونوں گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھے ایک دوسرے سے وہ اس قدر لپٹ گئے تھے جیسے سالوں کی جدائی، سالوں کا درد، سالوں کی شکایتیں،
उस एक आगोश में पिघल गई हों। लहरें उनके कदमों को छूकर वापस लौट रही थी। नीला पानी उनके गिर्द सितारों की तरह चमक रहा था। कुछ देर के बाद अरसम ने धीरे से इसके माथे को चूमा, फिर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते बोला, अनु एक काम करोगी? अनुरल ने आंसुओं के दरमियान मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ। अरसम खड़ा हो गया। उसने बहुत ही नरमी से अपनी दोनों हथेलियां अनुरल की आंखों पर रख दी। अभी आंखें मत खोलना जब तक मैं नहीं कहूँ। अनुरल मुस्कुराई थी। तुम फिर कुछ शरारत कर रहे हो? अरसम ने मुस्कुराते कहा, नहीं, इस बार सिर्फ अपना दिल खोलकर दिखाना चाहता हूँ। दोनों धीरे धीरे कुछ कदम चले। रेत उनके पैरों के नीचे से नरमी से सरक रही थी। ठंडी हवा उनके बालों से खेल रही थी। फिर अरसम रुका। उसने आहिस्ता से आंखों से हाथ हटाए। अब आंखें खोलो। अनुरल ने धीरे से पलकें उठाई और इसकी सांसें एकदम से रुकी। पूरे साहिल पर जहां तक उसकी नजर जाती थी नीली चमकती बायोलोमिनेसिस से रेत पर लिखा था, आई लव यू अनु। हर हरफ जैसे सितारों से बुन दिया गया हो। लहरें आती थी मगर उस लिखावट को छू कर भी मिटा नहीं पा रही थी। अनुरल ने बेख्तियार अपने होठों पर हाथ रखा। उसके आंखों से आंसू फिर से बह निकले। अरसम। इसके होठों से बस इतना निकला और अरसम धीरे से इससे सिर्फ चंद कदम दूर चला गया और जहां आई लव यू अनु लिखा था वहां घुटनों के बल बैठ गया। इस बार इसने अपनी बाहें पूरी तरह से खोल दी। उसकी आंखें सिर्फ अनुरल पर जमी थी। अनु, आज मुझे समझ आया। इस पूरी दुनिया में मुझसे इतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता जितनी तुम करती हो। तुमने अपना फतूर इश्क साबित कर दिया। उसकी आवाज लरज रही थी। अब मुझे भी अपना फतूर इश्क साबित करने का मौका दे दो। अनुरल ने अपने मुंह पर हाथ जमाकर अनुरल ने अपने मुंह पर हाथ जमाए रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आज से मेरा हर आज से मेरा गरूर होगा आज से ना मेरा गरूर होगा, ना मेरी जिद, ना मेरी नफरत, ना ही मेरा बदला। बस सिर्फ तुम होगी। मेरी हर सुबह, हर शाम, मेरा हर दुआ, मेरी हर सांस, मेरी हर मुस्कुराहट, मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। मेरे पास ना महल है, ना दौलत, ना हीरे, ना सोना। मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर भी नहीं दे सकता। मेरे पास सिर्फ एक दिल है और वो भी कब का तुम्हारे नाम हो चुका। उसकी आंखों से आंसू मुस्कुराहट के साथ बह निकले। अनुरल, क्या तुम अपने इस पागल, जिद्दी, गुस्से वाले मगर सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने वाले अपने वाइल्ड बेबी को दोबारा अपनाओगी? क्या तुम मेरे फतूर इश्क को एक मौका दोगी? क्या तुम जिंदगी के हर जन्म में मेरी ही अनु बनोगी? उसने अपनी दोनों बाहें फिर से खोली और बच्चों जैसी मासूमियत से पूछा, जवाब दो, हाँ या नहीं। कुछ लम्हे तक सिर्फ हवा चलती रही, समंदर की लहरें चमकती रही। अरसम की सांसें रुकी हुई थी। फिर अनुरल के होठों पर आंसुओं के दरमियान एक इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी और अगले ही लम्हे वो सर हाँ में हिलाती रोती हुई इसकी जानिब दौड़ी। अरसम। इसने सीधा इसके बाहों में छलांग लगाई। अरसम ने भी इसे हवा में ही थाम लिया। दोनों का तवाज़ुन बिगड़ा और दोनों हंसते रोते हुए एक दूसरे को मजबूतों से बाहों में लिए सीधी चमकती हुई लहरों में जा गिरे। नीले पानी में हजारों सितारे की तरह फैले नीली बायोलोमिनेसिस पानी में हजारों सितारों की तरह फैल गई थी, मगर उन दोनों की बाहों की गिरफ्त ढीली नहीं हो सकी। अरसम ने उसके माथे से अपना माथा टिकाए आंखें बंद की। अनुरल ने इसके सीने से लिपटी मुस्कुराते सिर्फ इतना बोली थी, सिर्फ हाँ था, है और हमेशा रहेगा। अनुरल ने आंसुओं के दरमियान मुस्कुराते इसके खूबसूरत चेहरे को दोनों हाथों में लिया। मेरा बेबी, सिर्फ मेरा वाइल्ड बेबी, सिर्फ मेरा सबसे प्यारा हॉट सा बच्चा। फिर धीरे से इसकी आंखों को चूमा, उसकी पेशानी को, इसके गालों को और आखिर में इसके होठों पर अपनी मोहब्बत की मोहर रख दी। आई लव यू सो मच। अरसम ने भी इसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे, पलकों और गालों पर बेपनाह बोसे दे दिए और आखिर में इसके लबों पर गहरा बोसा दिया। आई लव यू टू मेरी शेरनी। मेरे अंदर जो घोसीला सख्त अरसम है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हारा वाइल्ड बेबी हूँ। अरसम इसके गालों को हल्का सा खींचती है और किसी बच्चे के लिए अरसम इसकी कमर अपनी जानिब खींचकर इसकी आंखों में देखते धीमी आवाज में कहता है, वाइल्ड भी तुम्हारा, हॉट भी तुम्हारा, और ये अरसम सर से पांव तक सिर्फ तुम्हारा है अनु। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। सिर्फ लहरों की आवाजें थी और दो धड़कते हुए दिल। फिर अनुरल ने इसके सीने से लगे धीमी आवाज में पूछा, अरसम, यास्मीन का क्या होगा? वो अभी तक रईस के पास है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अरशद ने इसे और करीब किया। उसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों से उठाकर अपनी आंखों में देखा। अनु, उसकी फिक्र मत करो।
انورل نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن کیوں؟ ارسم کے ہونٹوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ کیونکہ اس بار شکار کوئی اور نہیں، رئیس خود ہوگا۔ انورل کی بھویں سکڑ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارسم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ابھی نہیں، آج کی رات صرف ہمارے لیے ہے۔ رئیس کے لیے جو جال بنا گیا ہے اس میں وہ اپنے ہی قدموں سے چلے گا۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ہی چال میں پھنس چکا ہے۔ انورل نے اسے غور سے دیکھا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ ارسم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومتے بولا۔ ہر بات وقت آنے پر بتاؤں گا، بس اتنا یقین رکھو، نہ یاسمین کو کچھ ہوگا اور نہ ہی اس بار رئیس بچ پائے گا۔ اس نے انورل کے لبوں کے نیچے موجود تل کو چومتے دوبارہ سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ویسے گاڑی کس کی ہے؟ ارسم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے سیٹ بیلٹ لگائی۔ ایک دوست کی، انور نے حیرانگی سے بھویں چکائی۔ تمہارے امیر دوست بھی ہیں؟ ارسم ہنسا تھا۔ ہاں ہے، ایک بیچارہ جو ابھی مجھے برداشت کر رہا ہے۔ انورل بھی ہنستی تھی۔ اچھا بتاؤ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارسم نے انجن سٹارٹ کرتے اس کی جانب ایک نظر ڈالی۔ جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہاں کچھ دن تمہیں رہنا ہوگا۔ انورل کی مسکراہٹ ہلکی سی مدھم پڑ گئی۔ کچھ دن؟ کیوں؟ ارسم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ فکر مت کرو، یہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے۔ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک نور بھی وہاں آ جائے گی۔ انورل نے فوراً سے پوچھا، نور؟ مہانور؟ ارسم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، اس کا سکریو ڈھیلا ہو گیا ہے، ٹائٹ کرنا پڑے گا۔ اس بار ہر چال سوچ سمجھ کر چلنی ہے۔ جب تک میں رئیس اور اس کے لوگوں کا حساب پورا نہیں کر لیتا میں تم دونوں کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو نرمی سے دبایا۔ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو انو، اور نور میری ذمہ داری۔ میں کسی بھی صورت تم دونوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ انورل نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ارسم نے اس کے ماتھے کو چوم کر دھیمی آواز میں کہا، اور بس اسی بھروسے کی حفاظت کرنے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔